अगर कुरान में तर्जुमा के साथ पढ़ते हैं, अरबी का अलग पढ़ेंगे हम, तर्जुमा अलग पढ़ेंगे तो तर्जुमे का भी अलग से नेकी मिलेगी। जी, तर्जुमा असल है, आपको पहले शुरू कीजिए, शुरू है। जी, भाई जावेद का एक सवाल है कि कुरान मजीद के जैसे एक एक हर्फ पर नेकियां 10 नेकी कही गई है, तो अगर कोई शख्स कुरान के साथ माने के साथ पढ़ रहा हो और साथ में कुरान की आयत पढ़ रहा हो और दूसरी तरफ माने को पढ़ रहा हो, तो क्या माने के पढ़ने में भी सवाब मिलेगा? चूँकि देखिए, ये कुरान मजीद की आयत का आप शरह और उसकी तफसीर पढ़ रहे हैं, तो कुरान मजीद के जहाँ एक एक लफ्ज़ पर बतलाया गया कि सवाब है, ये उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन और हर मजलिस की मुनासिबत से, दीनी कोई भी मजलिस हो या इस तरह कि आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो या शरीयत की कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हो, यकीनन उस पर आपके लिए सवाब है। आप वक्त चूँकि शरीयत को सीखने में दे रहे हैं। कुरान मजीद की एक आयत है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम, कि जो कोशिश करता है तो उसको हम सीधी राह की क्या करते हैं? हिदायत करते हैं। तो जब तक हमारी कोशिश ना हो तो कोशिश हम कैसे करेंगे? तर्जुमा, तफसीर और जो भी इस्लामी शुरूहात वग़ैरह हैं, अहादीस की बड़ी बड़ी किताबों की जो शुरूहात हैं, तो पढ़ करके, तो यकीनन ये पढ़ना हमारे लिए बाइसे नेकी है। तो ये उस नेकी के अंदर शामिल है जो आप वक्त वहाँ पर दे रहे हैं। तो इस वक्त का यकीनन आपको, गरचे उसकी तहदीद नहीं है, जैसे कि कुरान मजीद के अल्फाज पर है कि एक एक हर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 नेकी देता है। और ये जो अभी रिवायत आपके सामने गुज़री है कि ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हरफुन व अलिफुन हरफुन व लामुन व हरफुन व मीमुन व हरफुन, कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि ये अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। कुल मिलाकर के 3 लफ्ज़ हुए और 3 लफ्ज़ से मुकम्मल एक हरूफ मुक़त्तआत के ये जुमले हैं, अलिफ लाम मीम। तो गोया कि ये 3 लफ्ज़ पर 3 नेकी मिल रही। तो यकीनन जब उसका हम शरह पढ़ेंगे या तौज़ीह पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, तो उस पर भी यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नेकी है। चूँकि ये शरई उमूर और शरई चीज़ को सीखने के लिए हम वक्त सर्फ कर रहे हैं। भाई यासिर का सवाल है कि कुरान मजीद की तिलावत अमूमी तौर पर लोग जो शुरू करते हैं, तो उसकी इब्तिदा सूरह फातिहा से करें या कुरान के किसी भी सूरह से कर सकते हैं? तो इसकी कोई तहदीद नहीं है, अमूमियत है यहाँ पर कि कुरान मजीद की तिलावत होनी चाहिए। आपको यहाँ पर किसी हदीस के अंदर तखसीस नहीं मिलेगी इस चीज़ की। ये अलग सी चीज़ है कि तरतीब वार हम और आप पारे के एतबार से करते हैं, लेकिन ये तहदीद नहीं मिलेगी कि अगर कोई बीच से मान लीजिए कर रहे हैं, सूरह फातिहा के अलावा सूरह निसा से शुरू कर रहे हैं वो अपनी तिलावत, तो फजीलत से महरूम नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सवाब उनको नहीं मिलेगा इसलिए कि उन्होंने सूरह फातिहा से तिलावत नहीं की, बल्कि एक जो कुरान मजीद की तरतीब है, सूरों की तरतीब के एतबार से या पारे की तरतीब के एतबार से, ये हम अपने एक फ़ायदे के लिए कि हाँ आज मैं 5 पारे की करूँगा, कल 5 पारे की करूँगा, इस बोल करके ये फजीलत से महरूम होने की बात नहीं। आप कहीं से भी पूरे कुरान मजीद की कोई भी आयत पढ़े, आपको सवाब में बराबर वैसा ही ये मिलेगा, नेकी मिलती रहेगी। ये अलग सी चीज़ है कि हम तरतीब को बरकरार रखने के लिए सूरह फातिहा, फिर सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, फिर सूरह निसा, इस तरह से तरतीबवार ले करके चलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इससे कुरान मजीद की तरतीब की बेहुरमती भी होती है। अगर हम बीच से कहीं से तिलावत कर रहे हैं तो ऐसा मामला नहीं है कि आपने कुरान मजीद की मुखालिफत की या आपको ऐसे तिलावत करना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं लाजिम आती। ये एक मतलब समझिए कि पढ़ने का या सूरे के तरतीब का या अपने रोज़मर्रा का जो मामूल है, उस तरतीब को बरकरार रखने के लिए है कि आज हम पहले पारे का कर रहे हैं, कल दूसरे पारे का करेंगे, परसों तीसरे पारे करके, ये तरतीब को मलहूज़ रखने की, ना कि सवाब में और नेकी में इसमें कम व बेशी की बात है। भाई अज़हर रहमानी साहब का एक सवाल है, वो इस मुनासिबत से कि अमूमी तौर पर अभी जो मजालिस रमज़ान के मुख्तसर दुरूस जो किताब की होती है, उसमें बात आई कि सल्फ़ सालिहीन इस माह रमज़ान को इबादत के लिए ख़ास कर देते थे और कुरान से अपना रिश्ता जोड़ लेते थे, और जो दरस हदीस के मजालिस होते या इस तरह के दुरूस के जो मजालिस होते थे उसे रमज़ानुल मुबारक के महीने में तर्क कर दिया करते थे। और उसके बरअक्स आजकल देखा जाता है ये कि अमूमी तौर पर ये चीज़ जो बढ़ जाती, और इसका सिलसिला मसाजिद के अंदर नमाज तरावी के बाद हो या फजर की नमाज के बाद हो या दिगर दूसरी नमाज के बाद हो, उसका सिलसिला ज़ोर पर
اکثریت ہو جاتی ہے مساجدوں کے اندر، تو دونوں کے اندر کیا امتیازیت ہے؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں یہ ان کی اقوال کی سمجھیے روگردانی ہے، اس سے منہ موڑنا ہے۔ جائے کہ ہم کو سال کے 11 مہینے ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تھا مساجدوں کے اندر، اور اس مہینے میں بالخصوص خاص کر کے امام مالک رحمہ اللہ کے امام دار الہجرہ، ان کے تعلق سے خاص کر کے یہ نص آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے بغل میں جو مجلس ہوتی تھی ان کے درس کی، تو 1 مہینے کے لیے وہ درس کی محفل کو ترک کر دیا کرتے تھے، اور قرآن سے اپنا رشتہ ان کا جڑ جاتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت میں مستغرق ہو جایا کرتے تھے، اور اس پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک عمومی طور پر ہمارا جو ماحول اور معاشرہ ہے، آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے، اور مسجد سے ان کا رشتہ رمضان کے مہینے ہی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر اہل علم آج کل کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، اس بنا پر جو کچھ ہی فائدہ ہو جائے، اگر یہ پہلو اگر غالب ہے، اور ہمارے سمجھ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی پہلو غالب ہے، اس لیے کہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور عام دنوں میں رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ لوگوں کا ہجوم مسجدوں کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ مقصد ہو تو ہمارے اعتبار سے، اور میں اپنے ناقص علم کے مطابق یہی سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں پر چونکہ کار خیر کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہے، اس لیے وہاں قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی حذیفہ کا ایک سوال ہے کہ دعا کے قبولیت کے اوقات اور اس کے آداب کیا کیا ہیں؟ دعا کے قبولیت کے 24 گھنٹے کے اندر بہت سارے اوقات بتلائے گئے ہیں، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَبِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے، مومن بندے جو ہیں سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا اس آیت کے ضمن میں کہ سحر کا وقت، جب ہم لوگ سحری کرتے ہیں رات کا آخری پہر، وہ قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے، جس وقت نزول آسمانی دنیا پر جب اللہ رب العالمین بذات خود نازل ہوتا ہے اور ندا دیتا ہے بندہ کوئی چاہنے والا، کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی قرض سے اپنے آپ کو نجات دلانے والا جس کو میں نجات دے دوں، تو یہ ندا اللہ رب العالمین بندوں سے دیتا ہے۔ تو یہ اوقات جو ہے قبولیت کے اوقات ہے۔ اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ قبولیت کے اوقات میں سے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت جو ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب انسان، آج رمضان المبارک کے مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، بالخصوص جب ہم افطار کے سامنے بیٹھے ہوں، اس وقت کچھ خاص اذکار اللہ رب العالمین سے مانگنے کے، استغفار کے الفاظ ہیں، اور اسی طرح سے بہت ساری ادعیہ معصورہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ ان اوقات میں پڑھا کرتے تھے۔ جب افطار پر ہم بیٹھے رہتے ہیں، 10 منٹ پہلے ہو، 15 منٹ پہلے ہو، اور افطار لے کر کے سامنے موجود ہوتے ہیں، تو اس وقت چاہے ہم ہاتھ اٹھا کر کے یا ایسے بھی دعا ہم کو کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے۔ یہ اوقات جو ہے قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ آداب کے تعلق سے جہاں تک بات ہے، آداب قبولیت کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا احساس کرے۔ جس چیز کے لیے وہ معافی طلب کر رہا ہو، معافی مانگ رہا ہو اللہ سے، پہلے اس گناہ پر اس کو ندامت ہو اور شرمندگی ہو۔ دوسری جو ادب ہے دعا کے قبولیت کے لیے، عزم مصمم آئندہ نہ کرنے کا۔ اس گناہ کو یہ عزم مصمم پختہ ارادہ ہو کہ اللہ یہ جو چیز ہم سے سرزد ہو گئی ہے، جو گناہ میں نے کر لیا ہے، میں تجھ سے ایک حقیر ناتوا بندہ ہونے کے ناطے بندہ ہوں، تیرا غلطی ہو گئی ہے، اب میں تجھ سے عزم مصمم کر رہا ہوں، پختہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اللہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ندامت بھی ہو، شرمندگی ہو، اور نہ کرنے کا عزم مصمم ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم بار بار اس گناہ کو کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اور پھر اس گناہ کو کر رہے ہیں۔ یہ آداب خلاف، قبولیت کے آداب کے خلاف چیز ہے یہ، کہ آپ کے دل کے اندر یہ چیز ہو کہ ہم اس چیز کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس شرمندہ بھی ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کو مصر کے ساتھ، یعنی پھر دوبارہ اس کو کر بھی رہے ہیں۔ تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عزم مصمم ہو۔
کل 6-7 اس کے یہ ہیں لمبے یہ ہیں، جس میں سے بنیادی یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ بہت اہم ضروری چیز ہے۔ تو اوقات میں سے یہ ہوا، اور جمعہ کے اوقات دنوں کے تعلق سے خاص قبولیت کے اوقات کہا گیا ہے کہ منبر پر چڑھنے سے قبل کا جو وقت ہوتا ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز عصر کے بعد سے لے کر کے غروب شمس سے پہلے تک کے اوقات جو ہوتے ہیں جمعہ کے دن، وہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ خاص اوقات ہیں جس میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر یا اپنے چیزوں کی جو ہمیں حاجت ہے، جو ضرورت ہے، ان چیزوں کو رکھنا چاہیے، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر کے ان چیزوں کو طلب کرنا چاہیے۔ بھائی یاسر کا ایک سوال ہے کہ جب کوئی علم شرعی یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو حدیث میں یہ آئی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ جی صحیح روایت ہے یہ، اور اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اور وَإِنَّ الْجَنَّةَ يَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضًا بِمَا صُنِعَ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ یہ لمبی روایت ہے، اور اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم شرعی علم دین کو جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں سیکھنے کے لیے، ان کی مناسبت سے خاص فضیلت بیان فرمائی، اور یہ بیان فرمایا کہ جب کبھی بھی بندہ ہو یا بندی ہو علم شرعی سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے راستے کو ہموار کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے فرشتے جو ہیں ان کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے علم شرعی، یہاں پر مراد علم شرعی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ علم شرعی سیکھنا، سمجھ رہے ہیں؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، تو یہاں سے مراد جیسے جو پہلی آیت وحی ہے اقرا بسم ربک الذی، یہاں پر بھی اہل علم نے علم شرعی ہی مراد لیا ہے، نہ کہ دنیاوی علم۔ اس کے بعد کے الفاظ پر آپ جب غور کریں گے، اقرا بسم ربک الذی کس چیز کو سیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ رب کی معرفت کی بات یہاں کہی جا رہی ہے، دنیاوی علم سے یہاں پر نفی نہیں ہے، لیکن پہلے مقدم کس چیز کو رکھنا ہے؟ علم شرعی کو، علم دین کو مقدم یہ ہو، سمجھ رہے؟ وہ ثانوی چیز ہے لیکن مقدم ہو۔ تو یہاں پر بھی حدیث میں بھی جو کہا گیا ہے وہ علم شرعی ہی مراد ہے، من سہل اللہ طریقا، اور وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ طالب علم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، استغفار کی دعائیں کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور حتی الحیتان فی جوف الماء، اور سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ طالب علم کے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتنی بڑی فضیلت ایک طالب علم اور علم شرعی علم دین کو سیکھنے والے کی مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ شكرا يا ربي شكرا